बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान आज 23 दिसंबर से मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ हो रहा है और बड़ी अजीबोगरीब खबरें हैं इस हवाले से। और दो फरीक तो सामने हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन एक और फरीक भी है। वो फरीक क्या है और वो क्या चाहता है? इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है? क्या दो शराइत के साथ पीटीआई जो है ये मुज़ाकरात में बैठेगी, या फिर कोई और नया मुतालबा लेके उसकी बुनियाद पे मुज़ाकरात जो है उनका आगाज़ होगा? और फिर आज यानी 23 दिसंबर को ही एक और अहम डेवलपमेंट होने वाली थी, और वो था 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है। पटियाला जेल में आज इस केस का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब पता ये चला है, इतलात है ऐसी कि ये फैसला जो है ये मुखर कर दिया गया है। आज जेल की बजाय एहतसाब अदालत में इस केस की समाअत हो गई, और फिर ज़ाहिर है जज साहब जो हैं वो नई तारीख देंगे कि इस तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। क्या फैसला मौखर करने का जो इकदाम है ये मुज़ाकरात के साथ मामला जुड़ा हुआ है? इस हवाले से दो तरह की आरा जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जनाब गुड जेस्चर के तौर पे ये फैसला जो है ये मौखर किया गया है। अगर वो ये कहता है, इस्तगासा ये कहता है कि जनाब हमारा जो है केस बहुत मजबूत है और 190 मिलियन में कोई वजह नहीं है कि इमरान खान को और बुशरा बेगम को सज़ा ना सुनाई जाए, तो अगर इनको सज़ा होती है तो जो मुज़ाकरात का अमल है ये मुतासर हो सकता है। इस तरह की एक राय ये है कि इसलिए इस फैसले को मौखर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है उस पर कोई मनफी असर ना पड़े। और दूसरा मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। वो ये है कि एहतसाब अदालत में ये नैब में यानी इमरान खान का इमरान खान के खिलाफ आखिरी बड़ा केस है। हुकूमत नहीं चाहती कि ये फैसला जो है ये अपील में जाके, ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील होनी है, तो अपील में जाके उठ जाए। और ये एक लीवर भी है हुकूमत के हाथ में। जो कहने वाले जो दूसरी राय है, वो मैं राय बयान कर रहा हूँ, वो ये कह रही है हुकूमत के हाथ में लीवर भी हो। वो साहब जो एक थे जिनके साथ मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि जब अगर हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ और वो डरा रहे हो आप किसी को मारने के लिए, और वो मार दें आप और वो ना लगे और वो बच जाए, या लग भी जाए तो सह जाए दर्द जो है, तो फिर खौफ खत्म हो जाता है। वो कह रहे हैं जब तीर चलाने की बजाय उसको कमान में रखा गया है और कमान में दिखाया जा रहा है ताकि अगला बंदा जो निशाने पे है वो डर जाए, खौफज़दा हो जाए। ये बातें हो रही हैं। और एक बात ये भी की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त तक जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात थे उनमें जो रिलीफ है, वो कहते हैं कहने वाले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है। इस वक्त आमन फारूक साहब के हवाले से कुछ और बातें हो रही हैं, बाकी साथ जजेस जो हैं उनके हवाले से कुछ और बातें हो रही हैं। तो फिर ये जो केस होता है साहब अदालत के खिलाफ अपील वाला मामला जो होता है, ये डिवीजन बेंच ने सुनना होता है, दो जजों ने सुनना होता है। तो वो कहते हैं कि जनाब वहाँ तो दो ऐसे जज ही दस्तयाब नहीं जिन्होंने इमरान खान के मुकदमात का कोई ऐसा फैसला ना दिया हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इमरान खान को ना दिया हो। और अगर अपील वहाँ जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर उसका नतीजा वही निकलेगा जो माजी में उनके खिलाफ मुकदमात जो थे, उनके खिलाफ जो अपीलें गई हैं, उनका जो नतीजा निकला है। तो एक एक तीसरा जो नुक्ता नज़र है वो ये भी है कि अब जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजों का तकर्रर, वो भी मामला जो है वो पड़ा हुआ है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ नए जजों का तकर्रर होने वाले, जुडिशल कमीशन ने रूल्स वगैरह बना लिए हो गए, तो अब नए सिरे से नाम शाम जो हो जाएंगे। तो ये तखीर हो जाएगी अगर फैसले में, तो उसका फायदा ये भी होगा कि हो सकता है मे भी इस मामले को उस वक्त तक लटकाया जाए जब तक इस्लामाबाद में नए जजेस जो हैं वो तैनात नहीं हो जाते, हल्फ नहीं उठा लेते। तो फिर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के पास जो है ये ऑप्शन होगी कि वो अपनी मर्जी का एक डिवीजन बेंच या ऐसे जजों पर, नए जजों पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच जो है वो तश्कील दे सके। इमरान खान के इस केस में अगर अपील आती है, किसी तरफ से भी आती है, हुकूमत की तरफ से आती है या फिर इमरान खान की तरफ, अगर साफ जाती ज़ाहिर है फिर इमरान खान की तरफ जाएगी। तो ये मामला जनाब इसलिए भी मौखर किया जा रहा है। ये जितने भी नकात पेश किए जा रहे हैं ना, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक सवाल है। सारे अदलिया जो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी के साथ
اس نے جو ہے سماعت کرنی ہوتی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کسی دباؤ میں آ کے اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ پھر کیا عدلیہ ہے جو دباؤ کے تابع فیصلے کر رہی ہے؟ اور اس لیے جناب فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات جناب کوئی برا اثر نہ پڑ جائے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی زیر نظر رہنا چاہیے کہ وہ ظاہر جج صاحب جو ہیں انہوں نے اتنی لمبی چوڑی اس کی سماعت کی ہے، گوائیاں ہوئی ہیں، بحث ہوئی ہے. یہ بھی ممکن ہے نا کہ فیصلہ لکھنے میں تاخیر ہو رہی ہو، کچھ نکات ایسے ہوں جو مزید غور و خوض کے متقاضی ہوں، اور ایسا فیصلہ لکھا جائے جو ٹھوس وجوہات کی بنیاد پہ یا ٹھوس وجوہات پہ مبنی ہو، اور جب اپیل میں جائے معاملہ تو پھر اس میں کوئی سکم نہ ہو. قانونی سکم جو ہے اسی کی بنیاد پہ تو اپیل منظور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جج صاحب جو ہے وہ چاہتے ہوں کہ ایسا فیصلہ لکھیں جس میں سکم نہ ہو، بریت کا فیصلہ ہو یا سزا کا فیصلہ ہو، جو بھی فیصلہ ہو وہ ایسا فیصلہ لکھنا چاہ رہے ہو. بہرحال یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مثبت تصویر جو ہے عدلیہ کی اس کے ذریعے سامنے آ رہی ہے. یہ عدلیہ کے حوالے سے پہلے ہمارے وہاں جو لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ جناب یہ انتظامیہ کے متحد ہوتی ہے، انتظامیہ والے مینج کر لیتے ہیں، ہو رہی ہیں نا باتیں. یا پھر کوئی جج صاحبان جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے وہ مینج کر لیتے ہیں، وہ جج کو حکم دے دیتے ہیں، جج کو بلا کے کوئی ہدایت جاری کر دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں جو بھی ہوتی رہتی ہیں یہاں آئے دن آئے روز. بلکہ یہاں تو ایک رواج ہے کہ جس فریق کے خلاف فیصلہ ہو جائے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جب جج بک گیا، جج دوسری پارٹی نہ مل گیا، اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا یہاں پہ. تو اب اس مرحلے پہ اس طرح کی باتیں کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے. یہ جج صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب آج فیصلہ نہیں سنایا جائے گا تو اس کی وجوہات بھی ہوں گی، وہ بتا دیں گے عدالت میں کہ جناب یہ میں نے آج سنانا تھا لیکن یہ معاملہ ہو گیا، اور یہ میں نے مزید غور و خوض کے لیے کچھ نکات ایسے آگے ہیں. فیصلہ لکھنا جو ہے وہ ظاہر ایک تفصیلی فیصلہ لکھنا ہے، وجوہات دینی ہے، ریزننگ دینی ہے، اس لیے جو ہے میں کچھ دن اور لوں گا. یہ ہونا چاہیے، یہ جج صاحب کی طرف سے آنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ خبر پہلے آئی ہے. یہ محمد مالک صاحب نے جو صحافی ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے خبر یہ بریک کی تھی ایک دن پہلے کہ فیصلہ 23 تاریخ کو نہیں آ رہا. اور اس کے بعد جو صحافی ہیں وہاں کے اسلام آباد کے، انہوں نے جو عملے کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ دوپہر 12-1 بجے تک یہی کہتے رہے کہ نہیں جناب کل سنایا جائے گا، کل سنایا جائے گا. بعد میں جا کے پتہ یہ چلا جب ان کے وکلا جو ہے پی ٹی آئی کے عمران خان اور بشرا بیگم کے، انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، تو ان کو پھر یہ بتایا گیا شام کو جا کے کہ نہیں یار وہ تو اس کی سماعت جو ہے نا وہ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیل میں نہیں جانا، تو یہیں پہ بتا دیا جائے گا کب اب اس کیس کا جو ہے فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا. یہ پہلے جج صاحب کی طرف سے یہ آنا چاہیے، پہلے خبر نہیں آنی چاہیے تھی. یہ بیڈ ٹیسٹ کی خبر ہے مجھے یہ لگ رہا ہے. اور دوسری جو انہوں نے پہلے منتیں ترلے کر رہے تھے، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ خبریں چل رہی تھی ٹی وی چینلز پہ کہ جناب اعجاز صادق کی دعوت جو ہے پی ٹی اے والوں نے، مذاکرات کی جو دعوت ہے یہ قبول کر لی ہے. اور بھائی میرے یہ تو درخواست کس نے کی تھی؟ اعجاز صادق سے جو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے استدعا کی تھی کہ جناب آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں اس معاملے میں، کیونکہ حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب نے تو کمیٹی بھی بنا دی ہے، پہلے 5 رکنی کمیٹی تھی، اب 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. 2 ان کی شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جناب پہلے نمبر پہ مجھے اور میرے جو دیگر ساتھی ہیں 9 مئی یا دیگر معاملات میں جو جیلوں میں ہیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، سزا یافتہ جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کو رہا کیا جائے. سیاسی قیدی جو ہے انہیں تسلیم کیا جائے. اچھا جو کمیٹی بنی حکومت کی اس میں کچھ ایسا ہے ایک تاثر کہ جو عمران خان کی جماعت اور عمران خان کو سیاست سے جوڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جناب نہیں یہ تو 9 مئی والے جو ہیں یہ تو کسی رائت کے مستحق نہیں، یہ تو حملہ آور تھے، عمران خان ان کے ماسٹر مائنڈ ہے. دوسرا مطالبہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جناب جو 9 مئی اور 26 نومبر والے واقعات ہیں جناب اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. یہ 2 مطالبات لے کے وہ چلے ہیں. کیا ان مطالبات یا ان شرائط کی بنیاد پہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. یہ جو 2 مطالبات ہیں ان کی بنیاد پہ یا ان کو پورا کر کے مذاکرات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور مجھے تو
کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ شاید مذاکرات میں ابتدائی طور پہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات میں جو ٹرمز آف ریفرنس تیار کیا جائے ان میں یہ مطالبہ شامل ہو، لیکن اس میں اگر بات ہوگی تو سب سے آخر پہ اس نقطے ان دو نکات پہ بات ہوگی۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی، جناب وہ جو میرے پارٹی والے ہیں وہ جو چاہتے ہیں مذاکرات کرنا، میں تو چاہتا ہی نہیں ان قاتلوں کے ساتھ جناب تصویریں آئیں، اس لیے بند کمرے میں مذاکرات کیے جائیں۔ عمران خان صاحب نے جو وکلا سے بات کی ہے اور صحافیوں کے ساتھ بات کی ہے، اس حوالے سے انہوں نے خود جو ان کا ایکس کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو یہ ایک ان کا بیان جاری کیا گیا، جناب یہ بند کمرے میں مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ تصویریں سامنے نہ آئیں۔ بند کمرے میں کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تو بلکہ کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ جو بھی بحث مباحثہ ہو رہا ہو، جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، سارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ ان کیمرہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ تو خود ہی کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو قوم کے سامنے رکھی جانی چاہیے، تو پھر رکھنے دے، آنے دے سامنے جو بھی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے بھاگنے کا دروازہ جو ہے وہ پہلے کھول کے رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے مذاکرات کے لیے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ خان صاحب کریں گے۔ اور بھائی میرے، پھر آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے مذاکرات کا؟ ہر بات میں تو آپ یہ کہتے ہیں جناب یہ بات جو ہے ہم خان صاحب کے سامنے رکھیں گے جا کے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے جب مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، تو اس کے بعد دونوں جو کمیٹیاں ہیں پی ٹی آئی کی اور جو حکومتی کمیٹی ہے ان کے اجلاس ہو گئے ہیں۔ اب جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس میں عمر ایوب صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، علی مین گنڈا پور صاحب ہیں اس میں، اسد کیسر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ظاہر قانونی معاملات ہوں گے کچھ ان کو دیکھنا ہوگا انہوں نے، حامد رضا صاحب ہیں، اور حامد خان صاحب جو ہیں یہ کمیٹی میں اب شامل کیے گئے، اور علامہ ناصر عباس صاحب جو ہے۔ اب یہ 7 رکنی کمیٹی جو ہے یہ بنائی گئی ہے مذاکرات کے لیے۔ اب حامد خان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو کمیٹی کا اجلاس جلوس ہوا ہوگا نا جہاں کسی بھی انداز میں آپس میں رابطہ شابطہ جس طریقے سے بھی ہوا ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی وہ ان کو بتایا گیا کہ جناب 9 مئی اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل کمیشن وغیرہ کے بعد اس میں حکومت نہیں آ رہی، تو پھر کیا کریں ہم؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حامد خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر باہر آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو چھوڑے، 26 نومبر کو بھی چھوڑے، حکومت سے یہ کہیں، حکومت کے سامنے پہلا مطالبہ یہ رکھیں کہ اگر آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پھر گڈ جسٹر کے طور پہ، خیر سگالی کے طور پہ، جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں والے کیس میں فیصلہ دیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دی جائیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کے آغاز سے یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھایا جائے۔ پہلے وہ فیصلہ کریں، آپ وہ فیصلہ جو اس پہ عمل درآمد کریں، لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اس کا جواب کیا آئے گا؟ یہی آئے گا جناب وہ تو قانون بن گیا ہوا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس میں ترمیم ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کو غیر مؤثر ہو گیا ہوا ہے اور اسپیکر نے خط میں لکھ دیا ہوا ہے، تو پھر بات کیسے آگے بڑھ گئی؟ بہرحال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ معاملہ یہاں سے شروع ہوگا۔ اب دونوں طرف سے دلائل ہوں گے، وہ اپنی بات کریں گے، وہ اپنی بات کریں گے، گڈ جسٹر کے طور پہ کیا ہوتا ہے، آگے کیا معاملہ چلتے ہیں۔ اور جو حکومت کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جو نام ہے وہ ذرا دیکھیے گا، ایک تو اسحاق ڈار صاحب ہیں، دوسرے رانا ثناء اللہ خان صاحب ہیں، اور تیسرے جو ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں یہ والے جو ہیں، اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی سے ہیں، نوید قمر صاحب یہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں، ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب یہ ایم کے ایم سے ہیں، اور عدیم خان ان کی اپنی پارٹی ہے، اور چودھری سالک حسین جو ہیں یہ مسلم لیگ کاف سے ہیں۔ یعنی جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں جس وقت ٹریجری بینچوں میں بیٹھی ہوئی، سب کے لوگ جو ہے مذاکراتی ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ خان اور سینیٹر عرفان صدیقی جو نون لیگ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وزیر اعظم سے زیادہ نواز شریف کے قریب ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا نا کہ جناب سیاسی ہے، سیاستدان ہے، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، اب خبریں ایسی ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک سیاستدان کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اور پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کنسیڈر کیا جائے۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ایک اندیکھا بیہائنڈ دا سین ایک فریق ہے، وہ والا موقف اختیار کیے ہوئے. ان کا موقف ذرا سخت ہے شہباز شریف صاحب کا. وہ اس موقف کے حامی ہیں کہ جناب جو سپ کٹنا ہے کر لوے، عمران خان سول نافرمانی تحریک چلاؤ، باہروں لوگ جڑے پیسے بھیجن بند کرن، جو کرنا ہے کر لوے، دب کے گل نہیں کرنی عمران خان، کھچ کے رکھنا کام. یہ ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو نقطہ نظر ہے، جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو سیاسی انداز میں اس معاملے کو دیکھا جائے. اب جو مذاکراتی ٹیم بنی ہے اس میں تو نواز شریف کے ہم خیال 3 رہنما ہیں نون لیگ کے. اب دیکھیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. اور دوسرا جو بیہائنڈ دی سین میں نے کہا ایک تیسرا فریق بھی ہے، وہ ہے جناب فوج مقتدرہ. اور مقتدرہ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے یہ پیغام جو ہے یہ دیا جا چکا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں سیاسی استحکام کے لیے یا معاملات چلانے کے لیے تو جو کریں، جو مرضی کریں، لیکن 9 مئی والے معاملے پہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، یہ حملہ آور ہیں، ان کو ہم تو اسی انداز سے دیکھتے ہیں. بلکہ جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جناب جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا جنہوں نے منصوبہ ساز ہیں، جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی، انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا. آگے جا کے ایک اور بات بھی تھی کہ یہ جو مضمون سیاسی مقاصد کے لیے، شرپسندی کے لیے جو سیاست کی جا رہی ہے، اس سیاست کو دفن کر دیں گے. یہ کون کر رہا ہے؟ جو میں نے عرض کیا تھا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو وہ تیسرا فریق جو ہے بیہائنڈ دا سین وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ جب گفتگو ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے. اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ جو پی ٹی آئی والوں کا اجلاس جلوس ہوا کمیٹی کا، تو وہ جو 2 شرائط لے کے چلے تھے اڈیالہ سے، ان شرائط پہ بات سر دست نہیں ہوگی. وہ شرائط کی بنیاد پہ نہیں یہ مذاکرات ہوں گے، نہ مطالبات کی بنیاد پہ. یہ غیر مشروط طور پہ مطالبات جو ہے دونوں طرف سے خیر سگالی کا اظہار کیا جائے گا، اور خیر سگالی کے طور پہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ شروع ہوں گے. اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مجھے کسی نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. جب میں نے پی ٹی آئی والوں سے بات کی، پی ٹی آئی میں ظاہر ہے کوئی ہمارے سورس ہیں، ہمارے دوست ہیں جن کے پاس اندر کی خبر بھی ہوتی ہے، اور جو وہاں بحث مباحث سے ہو رہے تھے ان کی خبر بھی ہوتی ہے، گروپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کی یہ جو قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے اور جو حکومت ہے، ان دونوں نے مل کے عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے. 9 مئی والی جو میں بات کر رہا ہوں نا، وہی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جناب انہوں نے نہیں مننا، فوج نے جانی وہ کہنے فوج نے نہیں مننا 9 مئی دے معاملے کو رائے فروت کرنے واسطے. حکومت دیا بھی حدود ہے گیاں، ایک خاص حد تک جڑے نے وہ معاملات جڑے نے مذاکرات جڑے نے انہاں وچ اگے جا سکتے ہیں. لیکن وہ جڑی گل ہے نا 9 مئی والی، اتنے آ کے کہنا سارے نے پر جلدے نے. اور فوج جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر واضح کر چکی ہوئی ہے، بار بار کہہ رہے ہیں وہ جناب 9 مئی. اور پھر مذاکرات میں یہ چیز بھی سامنے آ سکتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگے. معافی مانگنے کے بعد ان موضوعات پہ یا ان نکات پہ بات ہو سکتی ہے. اور پھر جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اور جو پھر جو اچھا ایک اور بات جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو ہے نا یہ ملیٹنٹس جو ہیں دہشت گرد ہیں، ان کے سیاسی ونگ کے طور پہ یہ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ جناب دہشت گردی میں قابو پانے کے لیے ہم مل کے کیسے کام کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، معاشی استحکام کے لیے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، معیشت کے لیے کچھ معاملات جو ہیں وہ زیر غور آ سکتے ہیں، امن کے لیے جو ملک میں امن کے لیے، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے یہ جو معاملات ہیں، یہ بھی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں زیر غور آ سکتے ہیں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.